ऐसा बना दे, एहसान कर लोगों पे मुझे ऐसा बना दे। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त सिलसिला आप देख रहे हैं अहकाम तिजारत, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हस्ब मामूल इसमें हम आपके सवालात लेंगे जो कि माली मामलात से मुताल्लिक, तिजारती लेन देन से मुताल्लिक होंगे, जो आपके इश्कालात हैं और आप उस पर चाहते हैं कि शरई रहनुमाई ली जाए और शरीयत मुतहरा का हुक्म मालूम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारा सिलसिला हाजिर है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस सिलसिले में आपके सवालात शामिल किए जाते हैं और वक्तन फवक्तन हम अपने सिलसिले में मुख्तलिफ मार्केट्स भी फोकस करके उसके सवालात, हमारी मजलिस जाती है, हमारे इस्लाम भाई जाते हैं, रिकॉर्ड करके लाते हैं, उसके कुछ सवालात जो हैं वो वीडियो सवालात भी आज शामिल करने की नीयत है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, वो भी देखेंगे। आज हम जिस मार्केट को लाए हैं वो कौन सी मार्केट है, उसमें क्या होता है और किससे मुताल्लिक है, तो बड़ी दिलचस्प है। परिंदों की खरीदो फरोख्त और परिंदों को पालना, परिंदों को रखना और बाज़ औक़ात कुछ परिंदों को खाना वगैरह जो है ये मामूलात में है, तो इससे रिलेटेड मार्केट है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसके सवालात हम शामिल करेंगे अपने सिलसिले में, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि दिलचस्प होगा, मालूमाती होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप भी नियत कर लीजिए कि आखिर तक सिलसिले को देखेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इल्म दीन हासिल करने की नीयत से आखिर तक शामिल सिलसिला रहेंगे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, अस्माउ सलात अहल महब्बती व आरिफुहुम व तुरदु अलैया सलातु गैरिहिम, यानी मैं अहले मोहब्बत का दुरूद खुद सुनता हूँ और इन्हें पहचानता हूँ, जबकि इसके अलावा जो अफराद दुरूद पाक भेजते हैं उनका दुरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिला ताखिर बढ़ते हैं सवालात की तरफ और अपने सिलसिले में शामिल करते हैं एक वीडियो सवाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शहरोज अफ्तारी है। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि तिजारत की गर्ज से परिंदों की खरीदो फरोख्त करना और शौकिया खरीदो फरोख्त करना कैसा है? देखिए, वो परिंदे जिनकी खरीदो फरोख्त की शरीयत ने इजाजत दी है, शौकिया तौर पर रखने का मामला हो या फिर यह है कि तिजारत की नीयत से खरीदो फरोख्त का मामला हो, तो इनकी खरीदो फरोख्त करने में कोई हर्ज नहीं है। अब इजाजत कहाँ दी है? ठीक, एक सवाल ये है ना। ठीक, इजाजत वहां है जैसे इनके हाथ में तोता था, ठीक है, तो इसकी खरीदो फरोख्त करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, जो तोता नजर आ रहा था, ऐसा लगता है कि तोतों का बादशाह था। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा माशाल्लाह। तो अब बाद जानवर होते हैं खबीस जानवर कहलाते हैं, जैसे कौवा है। ठीक है, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो दारो मदार है मनफियत पर। ठीक है, मनफियत के ताल्लुक से फुका ने गुफ्तगू की है कि जो जानवर किसी भी मनफियत के लायक है, वो परिंदा जिस जानवर के मुताबिक भी ये कहा है, जानवर जिसकी कोई मनफियत है या परिंदा जिसकी कोई मनफियत है, तो उसकी खरीदो फरोख्त की जा सकती है। ठीक है, तजारती मकासद के तहत हो या घर पे रखना हो शौक हो। ठीक है, पाल लोगों का शौक होता है, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो परिंदे रख रहे होते हैं घरों पर। ठीक है, पालते हैं। ठीक है, तो ये भी जायज है। ठीक है, अगला सवाल शामिल करते हैं और आपकी फोन कॉल है, फोन कॉल करके हमें सवाल भेजा गया है, वो शामिल करते हैं। जी, जाहिद अत्तारी इटली के शहर बलोनिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अहकाम तिजारत में मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि यहाँ पर यानी कि एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट को खोलना है, उसको यानी कि बाकायदा खरीदा जाता है और उस चॉकलेट को खोलना है, खोल कर उसमें एक और जो यानी कि उसके जो ऊपर शॉपर वगैरह होता है, तो उसमें उस शॉपर वगैरह पर जो नंबर लिखे होते हैं,
उन नंबर के हिसाब से, यानी कि मिसाल के तौर पर एक चॉकलेट है, उसके अंदर नंबर लिखा है 1, तो ठीक, उसका मतलब ये हुआ कि 1 के मतलब बजाय 2 चॉकलेट उसको मजीद उसको फ्री में मिलेंगी। और यहाँ मिसाल के तौर पर उसी चॉकलेट को खोलेंगे तो नंबर अगर 2 लिखा होगा तो 2 की बजाय उसको 4 मिलेगी। तो इस तरह जो चॉकलेट लेकर खाना कैसा है? ठीक है जी, मतलब एक चॉकलेट खरीद रहे हैं, एक तो वो होता है ऑफर ही ये होती है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, एक तो खुली ऑफर होती है, लेकिन यहाँ रैपर में निकल रहा है जो है पोशीदा है। मल्टी सिलसिला है आज गोया के। ठीक है, परिंदों की मार्केट भी चल रही है, ठीक है, और जो हमारे नाज़रीन की कॉल आई हुई है जी उनको भी शामिल कर रहे हैं जी। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, इस मामले की हकीकत को समझना जरूरी है। इसमें हो ये रहा है कि चॉकलेट एक खरीदी गई है, ठीक है, कि भाई ये एक चॉकलेट या एक पीस या एक डब्बा, इसकी इतनी कीमत है और वो माल है, ठीक है, काबिल तिजारत चीज है। सही, ऐसा नहीं कोई लॉटरी की तरह कोई पर्ची है ठीक है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, सही, बल्कि एक माल खरीदा गया है। ठीक है, एक माल खरीदने के बाद उसकी कीमत मुकर्रर की गई है। अब इस माल के खरीदने पर ज़िम्नन कोई बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कोई इनाम निकलता है, तो ये इनाम है, तो इसका रिसीव करना जायज है। जो आपने कहा है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, तो ये ऐसा ही है, ठीक है, इनका कोई वादा नहीं है ठीक है, कि जनाब ऐसा ही होगा। हो सकता है कोई जीरो निकल आए, ठीक है, या हो सकता है चलो हर एक से ही निकलना है तो बहरहाल वो इनाम खिलाएगा। ठीक है, तो इस और ऐसा भी नहीं होता कि ऐसी जो चॉकलेट्स होती हैं जी वो मार्केट से महंगे रेट पर दी जाती हों, सही है, ऐसा भी नहीं होता होगा। सही, यानी बाय 1 गेट 1 के अंदर ये होता है कि मार्केट प्राइस बहरहाल होती हैं, ठीक है, मार्केट से कोई बहुत ज्यादा महंगी वो चीजें नहीं होती। ठीक है, ये हमारे यहाँ जो आम बड़ी कंपनियां मामला करती हैं उनका तरीकाकार होता है। हाँ, अगर कोई ऐसा मामला है कि उसकी कीमत तो है मिसाल के तौर पर 5 रुपए जी, और वो बेची जा रही है 50 रुपए की या 100 रुपए की, ठीक है, तो फिर जरा मामला नाजुक हो जाएगा ठीक है, कि भाई क्या वजह है कि इसको मार्केट रेट से बहुत महंगा क्यों बेचा जा रहा है। सही, तो फिर कुछ पहलू जो है थोड़ा सा सेंसिटिव आ सकता है, और इसकी तफसील जो है अगर मार्केट रेट से महंगी चीज बेची जा रही है किसी और गर्ज की वजह से, जी, इसकी तफसील मैंने अपनी किताब एक कंपनी के हवाले से लिखी है, जी, अलमनुल अताइया, उसके अंदर लिखी है कि इसके अंदर क्या तफसील हो सकती है। ठीक है, बाकी आम हालात में कोई हर्ज नहीं है, ओपनली बयान कर दिया जाए, इसके साथ एक फ्री मिलेगी ठीक है, या रेपर में हो। ठीक है। हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलती थी, जी जी, अभी भी खैर बिकती तो है, तो उनके अंदर इस तरह की चीजें निकलती थी जी जी, ज्यादातर। उनके कैप में, उनके कैप के अंदर नंबर होंगे, आपको जी। वो चीज मिलेगी। ठीक है, पत्ती वगैरह में भी आजकल आती है कि जनाब ठीक है। इसमें कोई नंबर निकल आया। ठीक है, आप जो है वो शॉपिंग सेंटर में जाते चाय हैं, की पत्ती मुफ्ती साहब। चाय की पत्ती में, जी जी, वो बॉन्ड की जो चलती है ना पर्चियां, वो भी पत्ती कहलाती है। अच्छा, तो वही मैं पत्ती इसलिए कहलाती है। जरूरी अल्लाह समझा बोलना। अल्लाह अकबर, ये तो अच्छा हुआ आपने बता दिया, जी न जाने किसकी चीज को पत्ती कहते होंगे। जी, इसी तरीके से जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो किसी सुपर स्टोर पर ये ऑफर आई होती है कि आपने 10,000 का अगर माल खरीदा है जी जी, तो आप एक कूपन भरेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो उस कूपन से जो है वो आपको एक इनाम मिलेगा। ठीक है, बाज़ औक़ात कूपन भी नहीं भरना होता, ठीक है, वो कहते हैं कि जी बाहर जो है हमारे बंदे मौजूद हैं, ठीक है, वहां चले जाएं, एक आपको चक्कर घुमाना पड़ेगा, ठीक है, देखें आपके लिए क्या इनाम निकलता है। ठीक है, बड़ी डिजिटल किस्म खुली की ऑफर होती है। मुख्तलिफ तरह की मशीनें होती हैं, ठीक है, वो जो कुछ दे रही होती हैं वो बतौर इनाम दे रही होती हैं। सही, एक चीज का मशरूत होना और चीज है, उसका इनाम होना और चीज है। ठीक है, तो ये इनाम जुदागाना चीज है, ठीक है, लेकिन ये वही आएगा जहाँ बेस दुरुस्त हो। ठीक है, बुनियाद दुरुस्त, अगर बेस दुरुस्त नहीं है, सही है, चीज माल ही नहीं है, ठीक है, तो फिर इनाम क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ चूंकि चॉकलेट माल है तो ये जो सूरत पूछी उन्होंने बिलाशुबा जायज है। ठीक है। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं और फिर एक वीडियो सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि बाज वैशी किस्म की बिल्लियां होती है जो इंसानों पे हमला कर देती हैं, क्या इनकी खरीदो फरोख्त जायज है? अच्छा जी, ऐसी बिल्लियां जो इंसानों पर हमला कर देती हैं। देखिए, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जिसकी कोई ना कोई मनफियत है, ठीक है, उस जानवर की खरीदो फरोख्त जायज होगी। ठीक है, जिसकी मनफियत नहीं है, कोई वैशी हमला करने वाला जानवर है, जी,
اس کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. فائدہ ہونا ضروری ہے, کوئی نہ کوئی منفیت ہو تو پھر اس کی بات آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کی ایک کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی میں محمد نواز کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بروکر کسی پارٹی کو میٹنگ کراتا ہے, جگہ دکھا کے میٹنگ کراتا ہے, اور پارٹی پھر بعد میں آپس میں ڈیلنگ کر لیتے ہیں اور تعلقات ان کی میٹنگ میں نکل آتے ہیں, پھر بعد میں آپس میں ڈیلنگ کر لیتے ہیں, تو ان کے اوپر کیا حکم ہے؟ اور اس بروکر کا جو حق مارا ہے اس کو اگر نہیں دے گا تو کیا اس کا حکم ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پچھلے سلسلے میں اس سے متعلق سوال آئے تھے, اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے. جی مفتی صاحب. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی ڈائریکٹ ہو جاتی ہے. جی جی, بروکر کو کاٹ دیتی ہے. مارکیٹ لینگویج میں یہی کہتے ہیں, بروکر کو کاٹ دیا. اخلاقاً ایسا کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ایک شخص کی خدمات لیتے ہیں, وہ آپ کو گھر دکھاتا ہے, سب کچھ کرواتا ہے, تو آپ کو لالچ میں نہیں آنا چاہیے. صحیح. یعنی یہ بد اخلاقی ایک طرح سے ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ پھر ڈائریکٹ ہو جائیں بعد میں. صحیح. اس شخص کو گویا کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے. ٹھیک. وہ آپ کو لے کر گیا ہے, آپ کو لے جانے کے بعد اس نے دکھایا ہے, اپنا وقت صرف کیا ہے, محنت کی, اس مفاد میں کیا ہے کہ اسے معاوضہ ملے گا, اجرت ملے گی. ٹھیک. اور آپ نے اسے کاٹ دیا, تو بہرحال اسے بد اخلاقی ضرور کہا جائے گا اور ایک معیوب چیز ضرور کہا جائے گا. ایسا کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. میرا نام شاہنواز ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چڑیوں کو قید کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو خرید کر آزاد کرو, تمہاری مشکلیں آسان ہوں گی. کیا اس نیت سے پرندے کو خرید کر آزاد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. چڑیاں قید ہوئی ہوئی دکھا بھی رہا. چڑیاں ہیں, چڑیاں ہیں, صحیح لفظ. اچھا, ویسے اس تصویر کے اندر جو ہے وہ بہت دردناک مناظر ہیں. جی. اتنے سے پنجرے کے اندر کتنی ساری چڑیوں کو جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے. جی. تو پرندوں کی جو بات ہو رہی تھی, پرندوں کے تعلق سے ہمارا سلسلہ بھی بطور خاص, تو فقہا نے ان کے خرید و فروخت کی, پالنے کی اجازت اسی صورت میں دی ہے جب ان کے بنیادی رائٹس کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. دانے پانی کا خیال رکھا جائے. اور جو یہ منظر ہے, اس منظر کی اجازت نہیں ہوگی کہ اتنے سارے پرندے جو ہے وہ ایک چھوٹے سے پنجرے کے اندر انہوں نے ڈال لیے ہیں. جی. نہ وہ انہیں سانس لینے کا موقع مل رہا ہے, نہ اڑنے کا موقع مل رہا ہے, نہ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. اب اس جو منظر تھا, اس کے اندر اگر یہ بیٹھنا چاہیں تو کہاں بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھ پائیں گے. جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. تو وہ اذیت کے اندر ہیں. تو ایسے پنجرے کے اندر دو چار ہی جو ہے وہ پرندوں کی گنجائش ہوتی ہے. چڑیا بھی ہیں, دو چار چڑیا جو ہے وہ آرام کے ساتھ اور راحت کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا جواب سن رہے ہیں جی تو ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں. ممکن ہے یہ ویسے اپنے پاس اچھے طریقے سے رکھتے ہوں, آپ مارکیٹ میں لے کر آئیں بیچنے کے لیے, تو تب عارضی طور پر ایسا انہوں نے وحشیانہ سلوک کیا ہے. تو ایسے موقع پر بھی ایسا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب ان کا سوال جی کہ لوگ جو ہے آزاد کرتے ہیں جی اور اس پر ثواب کی جو ہے وہ امید رکھتے ہیں. تو دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ہر جاندار رحم کا جو ہے وہ متغاضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی رحم کی گنجائش وہاں پہ موجود ہوتی ہے. ٹھیک. اور مثال کے طور پہ کوئی پرندہ ہے, اس کے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہے جی, تو اس کانٹے کو نکالنا ثواب ہوگا نا. ٹھیک, ثواب ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بھلائی کرنا کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے پرندے کو آزاد کرنا بھی ایک بھلائی ہے. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو اگر کوئی شخص اس نظریے سے آزاد کرتا ہے کہ بھی یہ بھی ایک نیکی ہے جی, تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس نیکی میں دو فائدے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی طرف سے نیکی بھی ہو جائے گی, ان لوگوں کا کاروبار بھی ہو جائے گا. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی تو ظاہر بات ہے, کاروبار جب بھی کر رہے ہیں نا. چڑیاں شوق کے طور پر کون پالتا ہے؟ ٹھیک ہے. یا گجرا کے علاوہ جو چڑے ہیں وہ کہاں کھائے جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں باب المدینہ میں تو مجھے نہیں پتا کوئی جگہ ایسی ہو یا چڑے پکتے ہوں. تو گجرا سنا ہے, مشہور ہے کہ وہاں جو ہے چڑے کھائے جاتے ہیں. کسی دن رکھیں گے سلسلہ وہاں پہ بھی. ٹھیک. ڈیمانڈ تو ہے لوگوں کی. بالکل, گجراؤں والے سے
پھر ہم بھی دیکھیں گے وہ چڑے کیسے ہوتے ہیں. صحیح ہے. مفتی صاحب ایک پہلو یہ تھا ان کے سوال میں کہ چڑیا جو ہیں ان کو مطلب یہ آزاد ہیں، تو اب یہ جو دکھا بھی رہے تھے یہ نارملی ہمارے ملک میں یا ہمارے شہروں میں دیکھا ہے کہ یہ تو آزاد نارملی پھرتی ہیں گھروں میں ادھر ادھر، تو انہی کو قید کر لیا پکڑ کے. اب دیکھیں شکاری کا کام تو یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. شکاری کا کام ہے مچھلیاں پکڑنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور مچھلیاں پکڑے گا نہیں تو جن کو خریدنی ہے وہ کہاں سے خریدیں گے؟ شکاری اپنا کام کر رہا ہے، جن کو لینی ہے مچھلیاں وہ اپنا کام کر رہا ہے. پرندوں کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب، محمد بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. میں ایک گھر میں کام کرتا ہوں، گھر میں ڈرائیور ہوں، تو اکثر گاڑیوں کا کام وغیرہ کروانا ہوتا ہے، گھر کا سودا سلف لانا ہوتا ہے. تو میں نے مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر مالک مجھے کہتے ہیں یہ گاڑی ٹھیک کروا کے لاؤ، میں گاڑی ٹھیک کروا کے لینے جاتا ہوں، تو اگر 150 وہ مجھے بتا رہا ہے، کام کیا ہے 150 بول رہا تھا، میں اس کو بولا کہ نہیں 140 کر لو، بولتا ہے 140 نہیں ہوگا 150 ہوگا، تو اس نے مجھے بل بنا کے 150 کا دے دیا. جب اس نے بل مجھے دے دیا تو پھر اس کو بولا میں تو 140 ہی دوں گا بھائی، تو اسے بات طے پا جاتی ہے ٹھیک ہے تم 140 ہی دے دو. تو بعد میں کیا میں مالکوں کو 150 ہی بتاؤں یا 140 بتانا ضروری ہے؟ کیا بل پہ جو اس نے لکھا ہے 150 اپنی مرضی سے اس نے لکھا ہے، میں نے نہیں اس کو بولا کہ 150 لکھو، لیکن جب میں واپس آؤں گا تو کیا مجھے 150 بتانے میں وہ 10 جو میں رکھ سکتا ہوں؟ جی نہیں، یہ 10 ریال جو ہے یہ آپ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس میں آپ کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں بنتا. آپ جو ہیں وہ وکیل ہیں، نمائندے ہیں، اور جو کام سپرد کیا گیا ہے اس سے ویسے ہی کرنا ہے جس طرح سپرد کیا گیا ہے، اور جو صورتحال پیش آئی ہے وہی آپ نے آ کے بتانی ہے. تو بعض اوقات اس طرح کے معاملات کے اندر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. جی میرا ابھی اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ پچھلے سال عمرے پہ حاضری ہوئی، ہم فیملی کے لوگ ہی تھے. جی ایک ہمشیرہ کی فیملی تھی. جی. اور وہ بعض جگہ جو ہے نا وہ پیسے بل سے کچھ ڈسکاؤنٹ ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. بل بنا ڈسکاؤنٹ ہو گئے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب مشکل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مشکل یوں کہ 4 افراد ہیں، میں نے ٹکٹ کروایا ہے. ٹھیک ہے. 4 افراد ہیں، اس نے 200 روپے اوپر کے چھوڑ دیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 4 پہ تقسیم کرو، پھر بل سے حساب لگاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ سارے حساب تو لگانے پڑیں گے. مشکل ضرور ہے، بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. جو صورت انہوں نے بتائی اس میں تو کوئی مشکل نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو حیثیت پر غور کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ امانت دار ہیں، وکیل ہیں، مالک ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ امانت دار ہیں، جو پیسے کم ہوئے ہیں وہ ظاہر بات ہے آپ کو مالک کو جا کے دینے پڑیں گے. ٹھیک. اور جب مالک یہ دیکھے گا کہ بل بنا ہے 150 کا اور یہ مجھے جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس نے 140 لیے ہیں، ٹھیک، تو ہو سکتا ہے وہ خوش ہو کے خود ہی دے دے آپ کو 10 ریال. ٹھیک. خیر اس لالچ کے ساتھ آپ کو نہیں دینے کہ مجھے دے دے، یہ تو بلا وجہ سوال کی نیت ہوگی نا. سوال کی نیت نہیں کرنی چاہیے. اور میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو دوسروں کے مال جو طمع کرتا ہے نا، دوسروں کے مال سے امیر ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فقیر ہی رہتا ہے. اللہ، وہ فقر میں رہتا ہے. ٹھیک. دوسروں کے مال پر نظر ہوتی ہے اور اس دوسروں کے مال سے امیر ہونا چاہتا ہے، گنا چاہتا ہے، وہ فقیر ہی رہتا ہے. تو یہ جو عادت ہے یہ صحیح نہیں ہے. دل پکڑ کے مضبوط کر کے بس یہی کرے آدمی، 1 روپیہ بھی کسی کا نہ رکھے. ہے بڑا مشکل ہی آج کل جو ماحول ہے، جو لالچ ہے لوگوں کی چھپڑ میں پیسہ رکھنے کی. ملازم کھڑا ہے تو گلے سے کچھ نکالنا چاہے گا، سیلز مین کو بھیج رہے ہیں تو وہ کو ڈنڈی مارنا چاہے گا، کسی کو جو ہے وہ کرائے کے مد میں پیسے دیے ہیں وہ چاہے گا کہ کچھ بچا لوں. مختلف طرح کے جو یعنی آپ نے کسی کو کچھ سپرد کر دیا نا مالی معاملہ، تو بس سمجھیں کہ سامنے والے کی اب آزمائش شروع ہو گئی ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں موجاں ہو گئی ہیں جناب. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آزمائش شروع ہو گئی ہے کہ ایک طرح ہمارا نفس کچھ اور کہہ رہا ہے اور شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے. تو سچائی ہی میں عزت ہے، سچائی ہی بندے کو اوپر لے کر جاتی ہے، بلندیوں تک لے کر جاتی ہے اور بندے کا اعتماد پیدا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب ایک چیز ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ خیال آتا ہے دل میں کہ دیکھیں جی میں تو 150 دے دیتا، اس نے بولا تھا 150 میں 150 دے دیتا اور 150 ہی کی رسید بنوا کے لے آتا. تو یہ جو 5 ریال یا جو بھی اپنی کرنسی ہے، جو 5-10 میں نے کم کروائے ہیں، تو یہ تو میری ایفرٹس ہے نا.
देखिए, जिसको भेजा जाता है ना कि ये चीज खरीद कर ले आओ, ठीक है, उसको वो पैसा लुटाने के लिए भेजा नहीं जाता, निछावर करने के लिए नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, हर खरीदार बार्गेनिंग करता है, सही है, इसके जिम्मे भी बार्गेनिंग है। ठीक ठीक है, ये उर्फ है। ठीक मुलाजिम को अगर किसी ने भेजा है कुछ खरीदने के लिए तो मुलाजिम में जाके बार्गेनिंग करेगा। ठीक, और जब ये है ही मुलाजिम, उसकी जगह बंदे ने अपने मुलाजिम को भेजा है, खुद नहीं आया, जी, तो इसी चीज का तो मुआवजा दे रहा है, सही, इन्हीं कामों को तो मुआवजा दे रहा है, मुआवजा अपना मिल रहा है। ठीक है। एक और वीडियो सवाल शामिल करते हैं अपने मौजू से रिलेटेड। जी, मेरा नाम नजर अली है और मैं मुफ्ती साहब से ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुत्ते की खरीदो फरोख्त जायज है? कुत्ते की खरीदो फरोख्त के ताल्लुक से फुका ने बड़ी बहस की है, ठीक है, और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने काफी इस पर कलाम किया है। ठीक है, और उस जो कलाम किया है, जो इल्मी बहस की है, उसका नतीजा ये है जी, कि अगर कुत्ता जो है वो ऐसा है कि जो किसी काम का है, ठीक है, यानी रखवाली की हिफाजत जा की नुक्ता सकती नजर है, से। हिफाजत जो है वो के लिए रखा जा सकता है, कोई ना कोई उसका फायदा है, ठीक है, तो उसकी खरीदो फरोख्त जायज है। गांव देहातों के अंदर तो बड़ा एक माहौल है। जी, असल में कुत्ते के ताल्लुक से ज्यादा गुफ्तगू यूं की गई है कि इस्लाम के अव्वलीन दौर के अंदर जी, कुत्तों को मारने का हुक्म दिया गया था, ठीक है, लेकिन फिर बाद में वो सूरत हाल नहीं रही, ठीक है, और पहले तो मारा भी गया, मारने पे इनाम भी रखे गए, और कुत्ते को घर में जो है ना वो रखने की इजाजत नहीं है। इजाजत से मुराद ये है कि घर में रखने के ताल्लुक से ये बयान किया गया कि जिस कमरे में वो होगा, ठीक है, जैसे वो बरामदे में है तो बरामदा भी एक कमरा ही है, ठीक है, क्या वो कहते- हिस्सा है घर का। क्या कहते हैं उसको? सहन, बरामदे को सहन नहीं कहते, बरामदे को कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है, या फ्लैट अगर हैं ठीक है, तो टीवी लॉन्च कहते हैं उसे। ठीक है, अगर फ्लैट्स हैं तो उस एरिया को टीवी लॉन्च कहते हैं। तो जिस जगह कुत्ता है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। ठीक है, अगर जो है वो कमरे में है तो कमरे में, ठीक है, लाउंज में तो लाउंज में, ऐसा नहीं है कि वो अगर एक जगह है तो पूरे घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ बैत। ठीक है, बैत घर को नहीं कहते, कमरे को कहते हैं, घर को दार कहते हैं। ठीक है, तो यानी पसंद नहीं है, ठीक है, शरीयत मुतारा के यहाँ ठीक है, कुत्ते को पालना, उसको घर में रखना ठीक। ना पसंदीदा चीज है, ठीक है, लेकिन बहरहाल नाजायज नहीं कहेंगे। ठीक, और फवायद हैं तो ठीक है, उसकी इजाजत भी है। ठीक है, अलबत्ता ये जरूर है कि वो आजकल जो एक रवाज चला है कि जो यूं बगल में उठा के घूमते कुत्ता, जी जी, तो कुत्ते का लुआब जो है उसका वो नापाक है, वो जहां जहां लगेगा वो कपड़ों को नापाक कर देगा। ठीक है, कुत्ता खुद नजीसुल ऐन नहीं है। ठीक है, बाल लोग ये समझते हैं कुत्ते के जिस्म पर कोई निजासत ना लगी हो तब भी अगर उसको हाथ लगा दे तो हाथ नापाक हो या जाएगा। वो कपड़ों से लग गया तो ऐसा नहीं है। ठीक, अगर वो खुश्क है, ठीक है, उस पर कोई गंदगी नहीं लगी हुई, ठीक है, तो कपड़ों को लग जाने से नापाक नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर वो लुआब लगाता है, थूक लगाता है, ठीक है, थूक उसका बहरहाल नापाक है। सही, हाँ, अगर कुत्ता ऐसा है कि गटर से निकला है जी, ठीक है, नापाकी से भीगा हुआ है, ठीक है, और वो टच कर देता है, ठीक है, तो ये टच करना, अब कपड़ों को जब मस करेगा तो कपड़े गीले हो जाएंगे, ठीक है, तरी छोड़ेगा वो अपनी, ठीक है, तो फिर वो तारत के मसाइल पैदा होंगे, ठीक है, बस सूरत दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है। काफी तफसीली जवाब इसका हो गया। अब अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जवाब मिल गए, जो सवाल है उससे रिलेटेड भी और उसके जो ज़िमनी सवालात बनते थे वो भी आ गए। एक आपकी कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में। जी, मैं मोहम्मद अवैस रजा तारी मुतअल्लिम मदरसातुल मदीना जब्बी जातला। हजूर, मेरा सवाल ये है कि एक गरीब आदमी ने अपनी ज़मीन के अमीर के पास 50,000 के एवज गिरवी रखवाई कि जब पैसे हुए तो अदा करके जमीन वापस ले लूंगा, तो क्या जितना अरसा वो पैसे ना अदा कर सके उतना अरसा अमीर शख्स जमीन से फायदा उठा सकता है? अल्लाह अल्लाह। जी नहीं, रहन में जो चीज रखी गई है उससे फायदा नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, वो जमीन के कागजात ले ले, ठीक है, ठीक है, या जमीन को अपने कब्जे में लेना तो कब्जे में ले ले, ठीक है, लेकिन ये है कि उससे फायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, जैसे रहन में रखी है, वो अपनी फसल उगाए वहां पर, अगर वो किराए पर लेता तो यकीनी तौर पर उसको जो है वो पैसे अदा करना पड़ते,
ٹھیک ہے. تو اس نے جو قرض دے رکھا تھا گویا کہ یہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. صحیح. جو پیسے ادا کرنے پڑ رہے تھے وہ پیسے بچا رہا ہے اپنے. ٹھیک ہے. تو یہ قرض دے کر نفع اٹھانا ہوا، اور قرض دے کر نفع اٹھانا سودی معاملہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور ویڈیو سوال شامل سلسلہ کریں گے. جی مفتی صاحب، مچھلیوں کو ایکویریم میں یا جار میں رکھنا کیسا، اور جب یہ مچھلیاں بڑی ہو جائیں کیا ہم اس کو کھا بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. ویسے یہ مچھلیاں کھائی جاتی ہیں یا نہیں؟ مچھلی حلال جانور ہے. جانور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آبی جانور ہی کہتے ہیں. آبی جانور. تو مچھلی حلال ہے سوائے اس کے کہ وہ از خود مر کے پانی پر آ جائے. ٹھیک ہے. تو حلال نہیں ہوگا. اگر بندہ جو ہے اس کو اپنی تدبیر سے جی مارتا ہے، ٹھیک ہے، خواہ جو ہے وہ کرن دے کر مارتا ہے یا جال پھینک کے مارتا ہے، ٹھیک ہے، یا تالاب میں تھی پانی نکال دیا مچھلیاں باقی رہ گئیں، ٹھیک ہے، تو یہ حلال ہوں گی. کانٹے سے بھی نکال لی تو جی. ٹھیک ہے. بغداد شریف سے ہم لوگ بصرہ جا رہے تھے. جی. تو وہاں یہ دیکھا ہم نے کہ تازہ مچھلی پانی میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ وہ راستے کا ہوٹل تھا، صحیح ہے، ہائی وے کا تھا. ٹھیک ہے. تو تالاب سا بنایا ہوا تھا ایک جو ہمارے یہاں جو حوض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن نیچے نہیں تھا، اوپر تھا. صحیح ہے. اس میں مچھلیاں تھیں. ٹھیک ہے. جی آپ تول کر لیں اور ہے. وہیں پہ وہ جو ہے وہ اس کو مارے گا. ٹھیک ہے. اور مارنے کے بعد مر جائے گی وہ. ٹھیک ہے. وہ بنائے گا، پھر وہ بنا دے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے پورا مشاہدہ کیا ہے کس طرح کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے ایک مرتبہ سوال بھی آیا تھا کسی یورپین کنٹری سے. جی. ایک صاحب نے کہا تھا کہ بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، حلال نظر آ رہا ہے. ہاں ایک عراقی ریسٹورینٹ ہے، جی، وہ یوں کر رہا ہے، مار رہا ہے، باقاعدہ تھوڑا لے کے جو ہے وہ اس کی جان نکالتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ چیر پھاڑ کا عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. صحیح. یعنی اگر یہ اس کے اندر مچھلیاں ہیں تو کیسے مارے گا؟ ہاتھ نکال کے باہر نکالے گا. صحیح. باہر نکالے گا، پانی تو شاید نہ گرائے. ایک مچھلی نکال لی اس نے. ٹھیک ہے. جب نکال لی تو وہ تدبیر پائی گئی بندے کی اپنی. ٹھیک ہے. کوشش کی اس نے، تو یعنی اس کی وجہ سے مری ہے وہ. ٹھیک ہے. چھوڑ دے اس کو باہر، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کو کاٹ لے. ٹھیک ہے. تو مچھلی بہرحال حلال ہے، اور اس طریقے سے جو نکالے جائے گی تو اس سے یہ حرام نہیں ہوگی. رنگوں سے بھی فرق نہیں پڑے؟ یہ مختلف رنگوں کی جو نہیں، رنگوں سے کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے. مچھلی ہونی چاہیے، وہ لال ہو، سفید ہو، ہری ہو، گلابی ہو. ٹھیک ہے. کیسے بھی ہو. بڑی جو ہے وہ دلچسپ مخلوق ہے. جی. اس کی افادیت بھی اتنی زیادہ ہے، یعنی ہر مچھلی کی جداگانہ افادیت ہے، جداگانہ ٹیسٹ ہے، اور دکھنے میں بھی ہر مچھلی جداگانہ جو ہے وہ صورت رکھتی ہے. اور بڑی کہانیاں ہیں کتابوں کے اندر مچھلی کے تعلق سے. امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ بھی ہے، مچھلی کے عجائبات. بہت پیارا رسالہ ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے، اور بہت ساری آپ کو دینی معلومات بھی اس سے ملے گی. تو وہ بھی پڑھنے کی نیت کیجیے. مکتبۃ المدینہ سے لے لیجیے، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ PDF ورژن جو ہے اس کا ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اب انہوں نے سوال پوچھا، ایک تو کھانے کے تعلق سے پوچھا. جی. دوسرا یہ تھا کہ اس جار میں رکھنا. جی. دیکھیں لوگ رکھتے ہیں شوقیہ طور پر، جگہ جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. جی. میں نے اس پہ ذاتی طور پہ غور کیا کہ اس پر کیا جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے. جو میری رائے قائم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اگر جار بہت چھوٹا ہے نا، ٹھیک ہے، اور بار بار وہ ٹکرا رہی ہیں جا کے، ٹھیک ہے، یا مچھلیاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹکراؤ کا عمل مسلسل رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں انہیں اذیت پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. ایسا کرنے کی اجازت تو نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. جار قدرے بڑا ہے یا مچھلیاں جو کم ہیں، ٹھیک ہے، وہ آرام سے گھوم لیتی ہیں، تیر لیتی ہیں، صحیح، اور کہیں بھی ٹکرانے کا عمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایسی کیفیت ہے، تو بہرحال جار میں رکھی جا سکتی ہیں. صحیح. اور اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جائز ہی عمل ہوگا یہ. ٹھیک ہے. یعنی ان کی خیر خواہی یا ان کو جو ہے بس وہ مطلب ان کی سہولت اس میں موجود ہو، بلا وجہ اذیت نہ ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں جانور ہے نا، جی جی، جسے ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں، جی جی، تو ایک اذیت تو وہ ہوتی ہے جو ان تکلیف کے تو ہے. ذبح کرنے پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ضرورت کے پیش نظر ہے. ٹھیک ہے. اب اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اس پر بار برداری کا کام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ظاہر بات ہے اس کو ایک تکلیف مشقت ہے. اور تکلیف پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ بلا وجہ آپ جو ہے وہ اونٹ کو اتنے بند اس کے اندر کمرے میں کر دیں کہ اس کا سر بھی ٹکرا رہا ہو اور پیچھے ہٹے تو پیٹھ بھی ٹکرا رہی ہو، ٹھیک ہے، سائڈ میں بھی نہ ہو، بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ہو، ٹھیک، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی نا. ٹھیک. جیسا کہ ہم نے اسی سلسلے کے اندر
وہ ایک چڑیا نظر آئی تھی ہمیں, چڑیوں کا ایک باکس نظر آیا تھا کہ وہاں چڑیا اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو یوں جار کے اندر ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ مچھلیاں بار بار جا کر ٹکراتی ہوں. اب دو صورتیں بنتی ہیں یہاں پہ. ایک تو کہ جار بڑا ہے, مچھلیاں نہیں ٹکرا رہی, آرام سے تیرتی ہیں. خوراک کا بھی پراپر بندوبست کیا ہوتا ہے. خوراک کا تو جو شرط ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, پرندے ہوں, جانور ہوں, مچھلیاں ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ جار تو بڑا ہے لیکن اتنی مچھلیاں بھر دی کہ اب وہ لامحالہ میں ٹکرانا پڑ رہا ہے اور انہیں اذیت ہوتی ہے. بات ہے منہ جا کر ٹکرائے گا, اذیت تو ہوگی نا. ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اس سوال کا جواب سنا. اب شامل کرتے ہیں آپ کی ایک کال اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہو رہا ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کھاد کا کاروبار کرتا ہے اور وہ 5 اور 6 ماہ کے بعد پیسے لیتا ہے اور 300-400 روپے نقد جو لیتے ہیں اس سے زیادہ لیتا ہے. کیا ایسا کرنا سود تو نہیں ہے؟ اگر وہ پہلے سے سودا کرتے وقت یہ طے کر لیتا ہے کہ آپ 4 مہینے کا لیں یا 6 مہینے کا لیں یا سال کا لیں, میرے ریٹ یہ ہوں گے. اگرچہ کہ وہ بارگیننگ کرتے ہوئے آفر کر دے 6 مہینے کا اتنے کا دوں گا, سال کا اتنے کا دوں گا, نقد کا اتنے کا دوں گا, بارگیننگ کرتے ہوئے اپنی آفر مختلف رکھنا اس کا حق ہے. لیکن جب سودا ہونے لگے گا, سودا کب ہوگا؟ جب سامنے والا کسی ایک آفر کو قبول کرے گا. مثال کے طور پر وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں 6 مہینے میں جو ہے پیسے دوں گا, کتنی قیمت ہوگی؟ اتنی قیمت ہوگی. وہ قیمت پر دونوں متفق ہو جائیں. یہ عمل صحیح ہے. سستا بیچنا ادھار, سستا بیچنا نقد میں, کیش میں, اور مہنگا بیچنا ادھار میں, اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ٹائم اوپر ہو گیا تو وہ کہے گا جی وہ تو میں نے ایک قیمت بتائی تھی آپ کو 7 مہینے والے بھی, اب 7 مہینے کی قیمت لوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے اس پر آپشن چھوڑ دیے جائیں کہ بھئی یہ 4 ریٹ آ گئے ہیں, آپ کی جو صورت ہو جتنا جلدی دیں گے اسی ریٹ پر یہ معاملہ ہو جائے گا. 3 مہینے کی ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ ریٹ سودا جب ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت یعنی متعین ہونا ضروری ہے کہ بھئی یہ ریٹ ہے اس کا. اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی میرا نام بلال ہے اور مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کیا جھینگا حلال ہے اور اس کے خرید و فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جھینگا حلال ہے اور جھینگے کو کھایا جا سکتا ہے. البتہ کیکڑا جو ہے اس کا کھانا حرام ہے, وہ نہیں کھانا, اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جھینگا جو ہے اس کے کھانے کی اجازت ہے. ناپسندیدہ ضرور لکھا ہے کتابوں میں یعنی بعض فقہا نے, لیکن بہرحال حلال ہے. ٹھیک ہے, اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی میرا نام محمد علی بنگش ہے. میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ فرنیچر مارکیٹ میں اگر کسی پارٹی کو لے کے جایا جائے اور اس سے بیڈ روم کی ڈیلنگ کرائی جائے, اس کے بعد دکاندار سے کمیشن لینا کیسا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی ہدایت فرما دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اگر تو آپ کی پہلے سے دکاندار کے ساتھ سیٹنگ ہے کہ میں آپ کے پاس پارٹیاں لے کر آؤں گا, آپ مجھے کمیشن دیں گے, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. آپ پارٹی کو لے کر گئے, آپ نے عملی کوشش کی اور پھر اس سے جو مارکیٹ کا عرف ہے اس کے مطابق معاوضہ لیا, یہ جائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے فرنیچر مارکیٹ والے سے کبھی پہلے ایک سرے ہے ہوئی نہیں آپ کی, نہ جان نہ پہچان. اچانک سے آپ پارٹی جو ہے نا وہ گھومتے گھومتے اس کی دکان پہ چلی گئی اور سودا پورا ہو گیا, پھر آپ آ کے کمیشن مانگ رہے ہیں. تو کمیشن تو طے شدہ اجرت کا نام ہے نا. جب طے ہی نہیں ہوا تھا تو وہ کیوں کمیشن دے گا آپ کو؟ صحیح. 2 صورتیں بنی. ایک صورت ایسی بنی جس کا ہم نے جائز کہا, ایک صورت ایسی بنی جس کو ہم نے جائز نہیں کہا کیونکہ یہاں کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. معاہدہ جو ہے وہ لین دین کی بنیاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مفتی پارٹی یعنی جس کو پارٹی کو لے کے جا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ کمیشن لے گا یا نہیں لے گا, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اس کے اندر 2 صورتحال بنتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بنتی ہے کہ پارٹی کے ساتھ کوئی چیٹنگ کا پہلو نہ پایا جائے. ٹھیک ہے. بھائی مثال کے طور پر پارٹی خود جاتی تو سستا خرید کر لے کے آتی. ٹھیک ہے. اور یہ بجائے سستا دلوانے کے مہنگا دلوا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور خود جانے کا مقصد یہ بیان کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا تو سستا دلواؤں گا. ٹھیک ہے. یہ دھوکے کا پہلو ہوگا. ٹھیک ہے. پارٹی اس پہ بھروسہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ مارکیٹ ریٹ پر دلواتا ہے, صحیح ہے,
تو اس نے کوئی چیٹنگ نہیں کی ہے نا. صحیح. اور ظاہر بات ہے بہت سارے وہ ہیں گودام ہوں گے, بہت سارے فرنیچر والے ہوں گے, ٹھیک ہے, شو روم ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہ چاہیں گے کہ بروکر ہمارے پاس گاہک لے کر آئیں. ٹھیک ہے. تو یہ اگر بطور بروکر کے کام کرتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک. تو ظاہر بات ہے ہر ایک اپنے تعلقات سے کسٹمر لے کر آتا ہے. ٹھیک. ان کے لیے کام کرے گا, ان کا بھی کام ہوگا, اس کا بھی کام ہوگا. ٹھیک. اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی سر جی سوال ہے, میں عمرے پر جاؤں گا, پھر وہاں سے میں چھپوں گا, پھر وہاں سے چپکے سے میں کام کروں گا اور عمرے کی زیارت بھی کروں گا, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے. عمرے پر جائیں گے, کام بھی کریں گے وہاں پہ. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. تو نیت کدھر کی ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے. اولن تو یہ ہے شرعی اعتبار سے, جی, کہ شرعی اعتبار سے اگر کسی کی نیت عمرے پہ جانے کی ہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے عمرے پہ جانے کا ثواب بہرحال ملے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کا اصل مقصود جو ہے وہ کام ہے, ٹھیک ہے, کاروباری کوئی معاملہ ہے, کام ہے, ٹھیک ہے, کاروباری معاملہ ہے, تو وہ جو سفر کا ثواب ہے نا, جی, وہ بہرحال اسے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. عمرے کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر جب جا کے کاروباری معاملہ نمٹا لیا, پھر اس نے عمرے کا احرام باندھا جہاں سے شریعت کا تقاضا ہے, ٹھیک ہے, پھر جب عمرے کے لیے جائے گا تو پھر اس کا ثواب ملے گا. صحیح. ایک ہوتا ہے نا گھر سے ثواب ملنا, ٹھیک ہے, اس میں کلام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہ جب بہت ساری چیزیں آ جائیں گی تو گھر سے جو ثواب ملنے کا معاملہ ہے اس کا جو حکم ہے, صحیح, وہ ایک الگ چیز ہے. اب آ جاتے ہیں ہم قانونی معاملے کے اوپر. اب عمرہ جو زائرین ہیں, ظاہر بات ہے انہیں کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, عمرے کا ان کو جی اجازت ملتی ہے. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ کام کی بھی نوعیتیں ہوتی ہیں. صحیح. بھئی ایک آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پر اپنے ساتھ 2-4 ایسے آئٹم لے جائے کہ قانون جس کو الاؤ کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر 2-4 سوٹ رکھ کے لے گیا کوئی, صحیح, قانون نہیں روکتا اس سے 2-4 سوٹ سے. صحیح. اور وہ وہاں جا کے اس نے بیچ دیے, صحیح, قانون نہیں روکتا. ٹھیک ہے. ہاں, اگر یہ وہاں جا کے ملازمت اختیار کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں جا کے کسی کی نوکری اختیار کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, یا چھپ جاتا ہے, عمرے کا ویزا لے کر گیا واپس آتا ہی نہیں ہے, یہ غیر قانونی معاملات ہیں اور بڑی سختی ہے عرب میں اس حوالے سے, بہت سختی ہے. تو جداگانہ چیزیں ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی آتے ہوئے پرفیوم لے آیا, ٹھیک ہے, 2-4 ڈبے, صحیح ہے, تو 2-4 ڈبے سے قانون بھی نہیں روکتا. صحیح. زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے اس سے قانون روکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے موبائل کے بارے میں مشہور ہے کہ 2 سیٹ لا سکتے ہیں, اب پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں, تو اگر 1 سیٹ کی اجازت ہے تو 1 لایا جا سکتا ہے, 2 کی اجازت ہے 2 لائے جا سکتے ہیں. صحیح. لیکن بعض لوگ اپنے ان مقدس سفروں کے اندر بھی بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اسمگلنگ کے دائرے میں آ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بالکل غیر قانونی معاملات ہوتے ہیں وہ, کہ اگر ان کی تلاشی ہو جائے جی تو بالکل 100% پکڑے جائے. صحیح. تو ایسے لوگ اپنے آپ کو ذلت پر اور رسوائی پر پیش کرتے ہیں اور قانونی گرفت میں آئیں گے تو یا تو ان کو جیل جانا پڑے گی, ٹھیک ہے, یا رشوت دینی پڑے گی. دونوں صورتوں میں ناجائز کام کے مرتکب ہوں گے. ٹھیک ہے, کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے اور رشوت دینا بھی جائز نہیں ہے. صحیح. تو عمرے پر جانا نفلی کام ہے, فرض اور واجب نہیں ہے. کسی قسم کا غیر قانونی معاملہ نہ کریں اور بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ مقدس سفر پر جا رہے ہیں تو وہاں تو بہت محتاط لے کر جانا ہے. بعض لوگ اپنے سادہ پن کے اندر جو ہے, سادگی کے اندر وہ مارے جاتے ہیں. جیسے ایک جانے والے, جی ہاں جانے والے, ایک قافلے کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ کوئی صاحب جو ہے وہ گولیاں رکھ کے لے گئے. ٹھیک. انہوں نے کسی نے ان کو ترغیب دلائی کہ یہ جو گولیاں ہیں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ. وہ اسقاط حمل کی دوائیاں تھیں. ٹھیک ہے. ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے. ٹھیک ہے. جیل ہوئی, قید و بند کی جو ہے نا صورت اختیار کرنی پڑی. تو قانون جن چیزوں کو لے جانے سے یا وہاں سے لانے سے روکتا ہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات یہاں پر بڑی دلچسپی آتی ہے کہ قانون کیسے پتہ چلے. ٹھیک ہے. اب جو ریلیٹیو ہوتے ہیں یا جن کے مفادات ہوتے ہیں وہ قانون کی اپنے انداز میں تشریح کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں جی یہ جا سکتا ہے, یہ نہیں جا سکتا, یہ جا سکتا ہے, یہ نہیں جا سکتا.
تو یہاں پر جو محتاط راستے ہیں جہاں سے پرفیکٹ معلومات مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان معلومات کو اختیار کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا۔ آئندہ اتوار کو انشاءاللہ عز و جل حسب معمول مدنی چینل پر باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد یہ سلسلہ لائیو ہوگا۔ انشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے ہمارے سلسلے میں موجود ہوں گے، اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، آپ کی کالز ہوں گی، سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ یہ سلسلہ بھی کل دوپہر میں، کل دن کے وقت میں آپ 1 بجے ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں، اور سیکنڈ ریپیٹ اس کا انشاءاللہ عز و جل آپ پرسوں رات میں یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں رات کو 3 بجے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدنی چینل لائیو فیس بک پیج جو ہے اس پر ہمارے لائیو سلسلے آن ایئر ہوتے ہیں، جاتے ہیں، ریلے ہوتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔